Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. رحيم ياسين أكثرهم فهم لا يؤمنون İntikam! 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 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में शेख इब्न अरबी दुआन की नमाज जनाजा पढ़ा रहे होते हैं। इसके बाद फातिहा पढ़ी जाती है। फिर शेख इब्न अरबी सबसे मुखातिब होकर कहते हैं, अल्लाह ने अपनी पाक किताब में फरमाया है कि उनको मुर्दा मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, बल्कि वो ज़िंदा है लेकिन आप इसको समझ नहीं पाएंगे। फिर शेख इब्न अरबी कहते हैं, बेशक हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं और उन्हीं की तरफ लौट कर जाएंगे। अल्लाह दुआन की शहादत को कबूल फरमाए। सब कहते हैं आमीन। इसके बाद अर्तुल गाजी दुआन की कब्र में उतरते हैं और दुआन की टोपी और तलवार को एक तरफ रख देते हैं। फिर दुआन को दफना दिया जाता है। आखिर में अर्तुल गाजी कहते हैं, खून के बदले खून। फिर वो नारा लगाते हैं, इंतकाम। İntikam! दूसरी जानब अचार का आदमी औराल के पास कारा जैसर में पहुंच जाता है और उसे बताता है कि दुआन की मौत के बाद आलियार ने अचार और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो हम सब फंस जाएंगे। औराल कहता है, अब मज़ीद कोई खौफ और कोई डर नहीं, मैं जल्द आलियार को सरदारी से हटा दूंगा। तुम जाकर मेरे आदमियों से कहो कि अपनी तलवारें तैयार रखें। मैं कल तुर्क सरदारों से मुलाकात करने वाला हूँ और फिर आलियार की सरदारी का खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर वो सिपाही वापस चला जाता है। काय कबीले में आलियार साहब कहते हैं, दुआन हमारा भाई था, हम उसका इंतकाम ज़रूर लेंगे। अर्तुल गाजी कहते हैं, कल हम दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। हम जानते हैं कि उनके सिपाही किस रास्ते से आएंगे। हम उनको घेर लेंगे और जहन्नम में भेज देंगे। आलियार साहब कहते हैं, मैं और मेरे सिपाही भी आपके साथ जाएंगे और अगर शहीद होना पड़ा तो हो जाएंगे। फिर आलियार साहब खड़े होकर कहते हैं, मुझे आपके नुकसान का बहुत अफसोस है अर्तुल साहब। फिर वो अर्तुल गाजी से गले मिलकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी यानी कोतलुजा अचार का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था। इतने में आलियार साहब भी वहाँ पहुँच जाती है और पूछते हैं, क्या इस गद्दार ने मुंह खोला है? कोतलुजा कहता है, नहीं सरदार, ये अपनी गद्दारी छुपा रहा है। अचार कहता है, आप मासूमों का हक छीन रहे हैं आलियार साहब। आलियार साहब कहते हैं, आज हमने तुम्हारी वजह से एक और बहादुर आदमी को दफन कर दिया है, लेकिन मैं मज़ीद एक भी शख्स को तुम्हारा निशाना नहीं बनने दूंगा। अचार कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, आप सिर्फ अर्तुल के कहने पर मुझे निशाना बना रहे हो। ये सुनकर आलियार साहब उसे एक ज़ोरदार मुक्का मार देते हैं। आचार बेहोश हो जाता है। फिर आलियार साहब कोतलुजा से कहते हैं, तुम इस गद्दार का मुंह खुलवाओगे? कोतलुजा कहता है, आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ कि ये कौन सी ज़बान बोलता है। दूसरी यानी असलाहन भी गुनहली का मुंह खुलवाने की कोशिश कर रही थी। फिर असलाहन कहती है, तुम पर और तुम्हारे गद्दार बाप पर शर्म है। मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारे बाबा के करतूतों की सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम भी अपने बाप जैसी हो। कुछ देर बाद गुनहली बोल पड़ती है,
اور مان جاتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ دھندار کونیا جا رہا ہے اور میں نے اپنے بابا کو بتا دیا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا، مجھے معاف کر دیں۔ اسلحان اسے پانی میں ڈبو کر ایک تھپڑ مار کر گرا دیتی ہے۔ اتنے ہی میں علیار صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا اس نے منہ کھولا اسلحان؟ اسلحان کہتی ہے اس نے اعتراف کر لیا ہے بھائی، اس نے اپنے باپ کو بتایا تھا کہ دھندار کونیا جا رہا ہے۔ علیار صاحب کہتے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، پہلے ہم دوان کا انتقام لے لے پھر ان کمینوں کی باری ہوں گی، اب یہ کسی رحم کے قابل نہیں ہے۔ دوسری جانب ارطغرل کہتے ہیں ویسولیس نے ابھی تک دھندار کو قلعے میں رکھا ہوا ہے، وہ تب تک اسے نہیں مارے گا جب تک دھندار اسے ہیلینا کے بارے میں نہیں بتا دیتا۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں دھندار کا جسم کب تک تشدد برداشت کرے گا؟ ارطغرل کہتے ہیں اسے برداشت کرنا ہوگا ارطغرل بھائی، اس نے غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے دوان شہید ہوا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں ہمیں دھندار کو عادت کرانے کے لیے قلعے کے اندر داخل ہونا ہوگا، جو کہ ناممکن دکھائی دیتا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ارطغرل کہتے ہیں ہم نہیں بلکہ نکایا سے آنے والے سپاہی کریں گے، ان کو ہمارے انتقام سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر حکیم ارطغرل کہتے ہیں سلطان تک پیغام بھجوانے والی ذمہ داری ادھوری رہ گئی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو یہ ذمہ داری میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتے ہیں ٹھیک ہے ارطغرل بھائی، اجازت ہے۔ حکیم ارطغرل کہتے ہیں شکریہ ارطغرل صاحب، میں انشاءاللہ کل کونیا روانہ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ قلعہ جیسر میں ویسولیس شہنشاہ کی جانب روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اورال اس کے پاس آ کر کہتا ہے گورنر صاحب آپ کافی خوش لگ رہے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے میں اپنی جیت کی خوشی منا رہا ہوں اورال۔ اورال کہتا ہے کہ آپ نے دھندار کا منہ کھلوا لیا ہے؟ ویسولیس کہتا ہے ابھی نہیں، لیکن میں واپس آ کر اسے بلوا لوں گا۔ ہیلینا بھی تیار ہو کر باہر کھڑی تھی۔ اتنے میں وہ بوڑھا تاجر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ہیلینا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیلینا کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس پر ویسولیس نے ظلم کیا تھا اور ہیلینا نے اسے بچایا تھا۔ ہیلینا اسے اپنے پاس بلا لیتی ہے۔ ایک سپاہی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ اورال بھی اوپر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر ہیلینا اس سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بوڑھا آدمی اس کے پاس آ کر آہستہ سے کہتا ہے میں دمرول کی طرف سے سلام لایا ہوں۔ ہیلینا پوچھتی ہے کہاں ہے وہ؟ آدمی کہتا ہے وہ محفوظ ہے، میں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ قلعے سے نکلنے میں اس کی مدد کریں، اس کی جان خطرے میں ہے۔ آپ اسے بتانا کہ ویسولیس نے دھندار کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے اور ویسولیس مجھے لے کر نکایا جا رہا ہے۔ ارطغرل صاحب مجھے بچا لے ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ اتنے ہی میں اورال وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ ہیلینا کہتی ہے اورال تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اورال کہتا ہے کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ ہیلینا کہتی ہے نہیں، یہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر ہیلینا کچھ سونے کے سکے نکال کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے مجھے امید ہے کہ ان سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دمرول کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ گھوڑا گاڑی کے اوپر ایک ٹوکرے کے اندر تھا۔ وہ اس سے بتاتا ہے کہ ہیلینا سے میری بات ہو گئی ہے، ویسولیس اسے لے کر نکایا جا رہا ہے۔ ہیلینا نے بتایا ہے کہ وہ ویسولیس سے شادی کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ختم کر لیں گی اور ارطغرل صاحب کو اسے بچانا ہوگا۔ دمرول کہتا ہے مجھے فوراً قلعے سے نکال دو بزرگ۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے میں بھی یہی کرنے والا ہوں، تم خاموشی سے بیٹھے رہو۔ پھر وہ اپنی گھوڑا گاڑی لے کر چل پڑتا ہے۔ دوسری جانب چودار قبیلے میں اسلحان بھی ایلگن روانہ ہونے کے لیے تیار تھی کیونکہ امیر سعدین کوپیک نے اسے شادی کے لیے وہاں بلوایا تھا۔ اسلحان علیار صاحب سے کہتی ہے میں آپ کو اور اپنے قبیلے کو بہت یاد کروں گی بھائی۔ علیار صاحب کہتے ہیں میں بھی۔ پھر علیار صاحب اسے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے درمیان کوئی جدائی نہیں ہوتی جن کے دل اکٹھے ہو اسلحان باجی۔ آپ شادی کے بعد امیر سعدین اور ان کی والدہ کی ہمیشہ عزت کرنا، اور ابھی آپ وہاں پہنچ کر امیر سعدین کو اورال کے سارے کرتوتوں سے آگاہ کرنا۔ اسلحان کہتی ہے ٹھیک ہے بھائی، میں انہیں سب بتا دوں گی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ میں کبھی واپس نہ آؤں، مجھے اپنی دعا دے۔ علیار صاحب کہتے ہیں میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے باجی۔ پھر اسلحان ان کا ہاتھ چومتی ہے اور باہر کی طرف چل پڑتی ہے۔ دوسری یعنی اورال ایک کار میں دو ترک سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور انہیں کہتا ہے وقت آنے پر آپ دونوں ارطغرل کے مہمان بنو گے، اور جب وہ آپ کی مہمان نوازی میں مصروف ہوں گا اسی درمیان میں اپنے قبیلے جا کر سردار بن جاؤں گا۔ ایک سردار پوچھتا ہے ایسا کیوں؟ اورال کہتا ہے کیونکہ علیار اور ارطغرل دونوں قبیلے میں موجود ہوئے تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے اور بہت سے معصوموں کا خون بہہ جائے گا، اس لیے میں یہ کام خون بہائے بغیر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سردار کہتا ہے واہ اورال صاحب، آپ کو لوگوں کا کتنا خیال ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فتح نصیب ہو۔ دوسری جانب کائی قبیلے میں ارطغرل غازی کہتے ہیں ہمارے سلطان کے نکاح والے جاسوس نے بتایا تھا
کہ نکایا سے آنے والے سپاہی آج رات قلعے میں پہنچ جائیں گے۔ ہم پہلے ان پر حملہ کریں گے تاکہ جب ہم قلعے میں داخل ہو تو کوئی ہمیں روک نہ سکے۔ الیار صاحب پوچھتے ہیں ہم قلعے میں کیسے داخل ہوں گے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں ہم ان سپاہیوں کے روپ میں داخل ہوں گے جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ان کا لباس پہن کر قلعے میں داخل ہوں گے۔ اتنے ہی میں دمرول بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل غازی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں دندار کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ دمرول کہتا ہے انہوں نے دندار کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے سردار، اور ویسیلیس ہیلینا کو لے کر نکایا جا رہا ہے۔ وہ آج روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا شہنشاہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کی شادی نکایا کے محل میں ہو۔ یہ سن کر بامسی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر دمرول کہتا ہے ہیلینا خاتون نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اسے نہ بچایا تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ ارطغرل غازی کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ دوسری یعنی ویسیلیس ایک کمانڈر سے کہتا ہے اینگلوس کے آنے تک تم کارا جیسر کے تمام خارجی اور داخلی دروازے بند رکھو گے۔ اگر ارطغرل نے کوئی بیوقوفی کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے بھائی کو دوبارہ نہ دیکھ پائے۔ سب سے پہلے دندار کو قتل کر دینا۔ کمانڈر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم جناب۔ اتنے ہی میں اندر سے ہیلینا بھی آ جاتی ہے اور وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سامنے بوڑھا آدمی کھڑا تھا اور وہ ہیلینا کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ہیلینا سمجھ جاتی ہے کہ اس نے دمرول کو کارا جیسر سے نکال دیا ہے۔ پھر وہ دونوں گھوڑا گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ دوسری یعنی ارطغرل غازی کہتے ہیں تو ویسیلیس نکایا کی جانب روانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قلعے میں کوئی نہیں بچا۔ اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ قلعے کو تباہ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ بامسی پوچھتا ہے بھائی ہیلینا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم اسے جانے دیں گے؟ ارطغرل غازی کہتے ہیں ویسیلیس ہیلینا کو نکایا نہیں لے جا سکے گا بامسی۔ جب وہ راستے میں نکایا سے آنے والے سپاہیوں کی لاشیں دیکھیں گا تو وہ سمجھ جائیں گا کہ ہم نے قلعے پر حملہ کر دیا ہے۔ پھر وہ قلعے کو بچانے کے لیے فوراً واپس مڑ جائیں گا اور ہیلینا کے تحفظ کے لیے وہ اسے قلعے نہیں لے کر جائیں گا۔ پھر تم جاؤ گے اور ہیلینا کو بچا لو گے۔ یہ سن کر بامسی خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل غازی ترگت سے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں کو تیار کرو ترگت۔ یہ سن کر ترگت اور باقی سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر حکیم ارطغرل کہتے ہیں مجھے بھی ابھی روانہ ہو جانا چاہیے سردار، پاک جنگ مبارک ہو۔ پھر حکیم ارطغرل غازی اور الیار صاحب سے گلے مل کر کونیا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹوری آف سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ پارٹ 9۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے طاہر اور اس کے ساتھیوں کے خیمے سے کوئی 200 گز اوپر کشتیاں کنارے پر لگانے کا حکم دیا۔ کنارے پر اتر کر ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور چاند کی روشنی سے بچنے کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پہنچ کر دبے پاؤں خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے قریب وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کانا پھوسی کے بعد ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے دبے پاؤں خیمے کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد اندر جھانک کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ کر آہستہ سے کہنے لگا اندر ایک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ اپنے اوپر چادر ڈال کر خواب خرگوش والی نیند سو رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے، قاسم نے کہا، لیکن ان کے گھوڑے نہیں دکھائی دیتے۔ ایک شخص نے جواب دیا گھوڑے اگر انہوں نے جنگل میں چرنے کے لیے کھلے نہیں چھوڑ دیے تو ان کی بے خبری میں کوئی چرا کر لے گیا ہوگا۔ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قاسم کے اشارے پر سب نے تلواریں نکال لی۔ لوکس نے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں جگا کر بھاگنے یا مقابلہ کے لیے مسلح ہونے کا وقت دیں گے۔ قاسم نے جواب دیا اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو علیحدہ رہ سکتے ہیں، آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے آپ ہماری اس کارگزاری میں حصہ دار ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ راز محفوظ نہیں رہ سکا تو جو جرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوگا وہ آپ پر شاید آسانی سے ثابت ہو جائے۔ آپ ہماری کارگزاری میں حصے دار ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ راز محفوظ نہ رہ سکا جو جرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوگا وہ شاید آپ پر آسانی سے ثابت ہو جائے۔ اگر آپ بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے بے تعلقی ثابت کر سکتے، لیکن میں آپ کو اس لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ اب آپ واپس جا کر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اتنا راستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت محض ایک تماشائی کی تھی۔ اگر آپ تلوار نیام سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی محتاط رہیں گی۔ لوکس نے کچھ سوچ کر جواب دیا
میں نے ایک دوست کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا، لیکن آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے کہا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو ذرا دلچسپ بنایا جائے، اور آپ کو یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ ہم نے انہیں جاگنے کا موقع نہیں دیا۔ ممکن ہے وہ لڑے بغیر بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور ہمیں خواہ اپنی تلواروں کو ان کے خون سے رنگنا نہ پڑے۔ اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ بغداد میں داخل نہیں ہوں گے تو شاید انہیں خراش تک نہ آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا خیمہ گرا دیا جائے۔ اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ قاسم کی اس تجویز پر اس کے بعد ساتھیوں نے اسے کھلے دل سے داد دی۔ وہ درخت کے سائے سے نکل کر زمین پر رینگتے ہوئے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ قاسم کی اس تجویز پر قاسم کا اشارہ پا کر انہوں نے بیک وقت خیمے کی تمام رسیاں کاٹ ڈالی اور اسے ایک طرف کھینچ کر چوبے گرا دی۔ ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے دلوں میں دھڑکنیں محسوس کیے۔ ایک ثانیے کے لیے ان کے کان زمین پر بچھے ہوئے کپڑے کے نیچے سے طرح طرح کی آوازوں کے منتظر تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں سونے والوں کی کروٹوں کی منتظر رہیں۔ قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تصویر اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ کئی جگہ سے کپڑے کی ابری ہوئی سطح یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی کہ خیمہ خالی نہیں۔ لوکس نے دبی زبان میں کہا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور ہماری تعداد سے سہم گئے ہو۔ آپ انہیں آواز دے کر جان بخشی کا وعدہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بغداد چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ خیمے میں ایک طرف آگ سلگ رہی تھی۔ قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر وہ گدھے کی نیند سوتے ہیں تو بھی اب انہیں تھوڑی بہت حرارت محسوس کر لینا چاہیے تھی۔ اگر وہ گدھے کی طرح نیند سوتے ہیں تو انہیں اب تھوڑی بہت حرارت محسوس کر لینا چاہیے تھی۔ قاسم نے بلند آواز میں کہا، اب دھوکے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو بغداد جانے کے بجائے یہاں سے سیدھا کسی اور ملک کا رخ کرو۔ تمہارے سر پر 18 تلواریں موجود ہے۔ خیمے میں آگ لگ چکی ہے۔ اب جواب دو، بغداد چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ جواب دو، بغداد چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو قاسم نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے ایک ابھری ہوئی جگہ کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اس پر بھی جب سونے والے نے حرکت نہ کی تو اس تلوار کو ذرا زور سے دبایا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ نیچے انسان کی بجائے کوئی سخت چیز ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے دوسرے ساتھی بھی خیمے پہ چڑھ گئے اور ایک نے دوسری جگہ ابھری ہوئی سطح پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے چلا کر کہا، نیچے پتھر ہے، انسان نہیں۔ انہوں نے پتھروں پر چادر ڈال کر ہمیں بیوقوف بنایا ہے، چلو یہاں سے نکلے۔ قاسم نے غصے کی حالت میں ایک اور ابھری ہوئی جگہ پر تلوار مارتے ہوئے کہا، وہ ہماری آمد سے باخبر ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ چند قدم کے فاصلے سے ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، ہم یہیں ہیں، آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ قاسم کے ساتھ کسی غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ کسی نے پھر کہا، تم سب اس وقت ہمارے تیروں کی زد میں ہو اور یقین کرو کہ ہم میں سے غلط نشانہ لگانے والا کوئی نہیں۔ قاسم نے محسوس کیا کہ بولنے والے سامنے درخت پر چھپا ہوا ہے، اور اس نے اپنے ساتھیوں کو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ دائیں طرف ہٹنے کا مشورہ دیا۔ درخت سے آواز آئی، بھاگنے کی کوشش بے سود ہوگی، تمہارے پیچھے دریا ہے اور دائیں بائیں درختوں پر میرے ساتھی تیر و کمان لیے بیٹھے ہیں۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو کسی طرف بھی 4 قدم اٹھا کر دیکھ لو، تم دیکھ سکتے ہو نہ تمہارا کوئی ہتھیار ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ قاسم انتہائی بدحواسی کی حالت میں چلایا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم صرف دل لگی کے لیے آئے تھے۔ ہم بھی صرف دل لگی کے لیے درختوں پر چڑھے ہیں۔ میری بات پر یقین کرو، میں تمہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ تم بھی میری بات کا یقین کرو، میں بھی تمہیں صرف ڈرانا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم درخت سے نیچے اتر کر میرے ساتھ بات کرو؟ درخت سے آواز آئی، نیچے اترنے کی دعوت کا شکریہ، میں بھی یہاں بہت تنگ بیٹھا ہوں، لیکن پیشتر اس کے کہ میں نیچے اتروں تمہیں ایک تکلیف ضرور اٹھانی ہوگی۔ وہ کیا؟ تم اپنے
ساتھیوں کی تلواریں پھینکنے کا حکم دو۔ قاسم نے کہا کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ تم بات کرتے وقت اپنے اوپر اور اپنے منصب کا لحاظ کرو؟ درخت سے آواز آئی گستاخی معاف، تمہارے چہرے پر نقاب ہے اور میں آواز سے تمہیں نہیں پہچان سکا۔ قاسم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ہماری آمد کے علم کے بغیر ہی اس قدر محتاط تھے۔ قدر توقف کے بعد آواز آئی ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چاندنی رات کا لطف اٹھا رہے تھے۔ شاید تمہاری بدقسمتی تھی کہ ہم نے تمہاری کشتیاں دیکھ کر خطرہ محسوس کرنے میں غلطی نہیں کی۔ خیمے میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ قاسم نے اپنے آدمیوں سے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں خیمہ جل رہا ہے، اب اسے گھسیٹ کر پانی کے قریب لے جاؤ۔ درخت سے گرجتی ہوئی آواز آئی ٹھہرو، اگر تم میں سے کسی نے ادھر ادھر ہلنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ ہمیں خیمے کی پرواہ نہیں، اگر تم نے ہمیں یہ بوجھ اٹھا کر واپس لے جانے کی تکلیف سے بچایا تو ہم نے بھی تمہاری ایک مشکل حل کر دی ہے۔ تم کو کشتیاں واپس لے جانے کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑیں گی۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ہمارے خیمے کی راکھ کسی کے کام نہیں آئیں گی، لیکن تمہاری کشتیوں سے کوئی مچھیرا فائدہ اٹھا سکے گا۔ اب تم کوئی اور قصہ شروع کرنے سے پہلے تلواریں پھینک دو۔ قاسم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر تلواریں پھینک دی، لیکن درخت سے پھر آواز آئی ہم سے اتنی دور نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص باری باری آگے آئے اور اس درخت کے نیچے اپنی تلوار پھینک کر واپس اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو۔ قاسم نے کہا ہم ایسی ہار ماننے کی بجائے لڑنے کو ترجیح دیں گے، اگر تم میں جرأت ہے تو نیچے اتر کر مقابلہ کرو۔ درخت سے آواز آئی خدا کا شکر ہے کہ ہمیں آپ نے اس قابل سمجھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے پاس کن تلواریں نہیں۔ آپ نے ہماری تلواروں کی تیزی اور اپنی جان کی قیمت کا بہت غلط اندازہ لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ آپ میں جس شخص کو اپنے متعلق زیادہ غلط فہمی ہے وہ ذرا آگے آ جائے، ہم میں سے بھی ایک نیچے اتر آئیں گا۔ اس کے بعد جگہ بعد دیگرے آپ میں سے ہر ایک کو زور آزمائی کا موقع مل جائے گا، لیکن اگر آپ اس میں اپنا فائدہ نہیں دیکھتے تو میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دینے کے بعد تمہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ قاسم نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ کر ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا اور درخت کے نیچے تلوار پھینک کر واپس چلتے ہوئے خیمے کے قریب جا کر کھڑے ہوتے ہوئے ایک شخص نیچے اتر آیا۔ یہ عبدالعزیز تھا۔ وہ تلوار نیام سے نکال کر آگے بڑھا اور قاسم اور اس کے ساتھیوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا میں عام طور پر آواز پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، میرے خیال میں مجھے وزیر اعظم کے صاحبزادے سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ قاسم نے اپنے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک دیا۔ عبدالعزیز نے آواز دی طاہر، عبد المالک، اب اتر آؤ۔ یہ قاسم ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ ہم پر کسی دشمن نے چڑھائی کر دی ہے۔ عبدالعزیز کے ساتھی جگہ بعد دیگرے ننگی تلواریں لیے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ قاسم نے کہا بہت ہوشیار ہو، ہم تو صرف دل لگی کے لیے آئے تھے۔ عبدالعزیز نے کہا بہت نوازش کی آپ نے، ہم آپ کی باتیں سن چکے ہیں۔ قاسم نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سے تلواریں رکھوا کر آپ ہمارا راستہ نہیں روکیں گے۔ عبدالعزیز نے جواب دیا میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن میں نے آپ کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا، آپ انہیں نقاب اتارنے کا مشورہ دیجیے۔ قاسم کے اشاروں پر انہوں نے کچھ دیر پس و پیش کرنے کے بعد نقاب اتار دیے۔ عبد الملک نے ذرا آگے بڑھ کر ان میں سے 4 فوجی افسروں کو پہچانتے ہوئے کہا عزیز، قاسم کا اثر فوج تک بھی پہنچ چکا ہے، انہیں پہچانتے ہو؟ میرے خیال میں ان 4 کو اپنے پاس مہمان رکھنا ضروری ہے۔ عبدالعزیز نے جواب دیا میں ان سب کی جان بخشی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ قاسم تم جا سکتے ہو، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، اگر تم نے اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ اگر طاہر کے جسم پر ایک خراش بھی آئی تو میں وزیر اعظم کے محل کے نیچے 50,000 سپاہی لے کر پہنچ جاؤں گا اور ہمارے پاس تلواریں اس بات کا ثبوت دے سکیں گی کہ ہمارا دشمن کون تھا۔
اگر وزیر اعظم کے لیے تمہارے دل میں عزت نہ ہوتی تو آج ہمارا طرز عمل اس سے مختلف ہوتا۔ اگر دجلہ کا پانی ہماری لاشوں کو چھپا سکتا ہے تو تمہاری لاشیں بھی اس کے سپرد کی جا سکتی تھی۔ بہرحال اب تم جاؤ، اور آئندہ جب کبھی تمہارے دل میں انتقام کی آگ دوبارہ سلگنے لگے تو یہ یاد رکھو کہ کل تک بغداد میں مجھے 15-20 اور ایسے نوجوان مل جائیں گے جو ہمارے بعد بڑی سے بڑی طاقت سے ہمارا انتقام لینے کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ زید، نصیر، تم وہ تلواریں اٹھا لو۔ زید اور نصیر نے درختوں کے نیچے جا کر تلواریں اٹھا لی۔ عبدالعزیز نے اپنے باقی ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ ایک طرف چل دیے۔ قاسم اور اس کے ساتھی انتہائی ندامت اور پریشانی کی حالت میں انہی درختوں کی آڑ میں روپوش ہوتے ہوئے قاسم اور اس کے ساتھی انتہائی ندامت اور پریشانی کی حالت میں انہیں درختوں کی آڑ میں روپوش ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جنگل میں تقریباً آدھا میل چلنے کے بعد عبدالعزیز اور اس کے ساتھی اس جگہ پر پہنچے جہاں درختوں کے ساتھ ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بحث کے بعد سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ انہیں فوراً بغداد پہنچنا چاہیے، اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ قاسم کو کافی دن چڑھے ایک لونڈی نے جھنجھوڑ کر گہری نیند سے جگایا۔ قاسم نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھولی اور لونڈی کو ڈانٹنے کے بعد پھر بند کر لی۔ لونڈی نے کہا، اٹھیے، اب دوپہر ہونے والی ہے، آقا آپ کو بلاتے ہیں، انہوں نے آپ کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قاسم بڑبڑاتا ہوا اور آنکھیں ملتا ہوا وزیر اعظم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم ایک دریچے کے سامنے کھڑا باہر کی طرف جھانک رہا تھا۔ اس نے مڑ کر قاسم کی طرف دیکھے بغیر کہا، قاسم، رات تم کہاں تھے؟ ایک لمحے کے لیے قاسم اس غیر متوقع سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اس نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، رات کو ایک دوست کے ہاں دعوت تھی، مجھے وہاں باتوں میں دیر ہو گئی۔ وزیر اعظم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ قاسم نے اس کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر آنکھیں جھکا لی۔ وزیر اعظم نے قاسم کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا، بیٹا، تم ابھی تک جھوٹ بولنے کے فن میں اتنے ہوشیار نہیں ہوئے کہ مجھے دھوکہ دے سکو، یہ پڑھ لو۔ قاسم نے خط پڑھنے کے بعد باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں یہ پوچھ رہی تھی کہ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ وزیر اعظم نے کمرے کے کونے میں چھوٹی سی میز پر پڑی ہوئی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، طاہر نے اس خط کے ساتھ تمہاری تلوار میرے پاس بھیج دی ہے۔ یہ اس کی شرافت ہے، ورنہ اس کے لیے ولی عہد یا خلیفہ تک پہنچنا مشکل نہیں۔ قاسم، تم نے بہت برا کیا، تمہیں اس قدر ہوشیار آدمی پر اس قدر اوچھا وار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قاسم نے جواب دیا، ابا جان، یہ صرف مذاق تھا، طاہر اس قدر ہوشیار نہ تھا، مجھے صرف عبدالعزیز کی وجہ سے یہ خفت اٹھانی پڑی۔ وزیر اعظم نے سوال کیا، وہ کون؟ وہ فوج کا معمولی عہدیدار ہے، لیکن 12-17 تلواریں سپہ سالار کو پیش کرنے کے بعد وہ کافی اہمیت حاصل کر لیں گا۔ فوج میں پہلے بھی تمہارے متعلق کسی کی رائے اچھی نہیں تھی، اور اب تم نے اپنی راہ میں نئے کانٹے بو دیے ہیں۔ قاسم، تم نے بہت برا کیا، میں طاہر کو تمہارے لیے ایک زینہ بنانا چاہتا تھا، اس کو اپنا نائب بنا کر تم چنگیز خان کے دربار میں سفیر بن کر جا سکتے تھے، لیکن اب قاسم نے قدرے فکر مند ہو کر سوال کیا، اب میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا کہ اس کو کہیں باہر بھیج کر تمہارے لیے بغداد میں راستہ صاف کروں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ولی عہد نے سپہ سالار سے سفارش کی ہے کہ اسے فوج میں کوئی ذمہ دار عہدہ دیا جائے۔ قاضی فخر الدین نے خلیفہ کے نام خط لکھ کر اس نوجوان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے ہیں۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بغداد میں ترقی کے ہر میدان کی راہ میں وہ اور اس کے دوست کسی دن تمہارا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قاسم نے پھر کہا، تو پھر آپ اسے کسی مہم پر کیوں نہیں بھیج دیتے؟ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل میرے متعلق تمہاری اس حرکت سے جو شکوک اس کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں، میں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں، ورنہ وہ ہمیشہ مجھے شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا۔ ابھی تک اسے میرے متعلق حسن ظن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے تمہاری شکایت کسی اور کی بجائے مجھ سے کی ہے۔ قاسم نے کہا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے معذرت کروں؟ نہیں، اس طرح وہ تم سے
اور بدزن ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ میں اسے اپنے پاس بلاؤں اور اس کے سامنے تم سے باز پرس کروں، لیکن اس سے پہلے میں تمہاری طرف سے اس بات کا اطمینان کرنا چاہتا ہوں کہ تم کوئی اور حماقت نہیں کرو گے۔ فوج سے جو نوجوان تمہارے ساتھ گئے تھے ان کے متعلق میں سپہ سالار کو لکھ رہا ہوں کہ انہیں فوری معزول کر دیا جائے۔ لیکن ابا جان وہ میرے دوست ہے، وہ میری مدد کرنا چاہتے تھے، اس میں ان کا کیا قصور؟ سارے دست میرے سامنے یہ مسئلہ نہیں کہ ان کا قصور تھا یا نہیں۔ طاہر کے دوستوں پر ظاہر کرنا ضروری ہے کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ طاہر ولی عہد شہزادہ منتصر اور سپہ سالار تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ خلیفہ نے اگر اسے سلطنت مصر کا جاسوس نہ سمجھ لیا تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کیے بغیر اسے کسی عہدے پر فائز کر دیں گے۔ اس صورتحال میں اپنے مخالفین کے خلاف اس کا سب سے بڑا حربہ اس کی دولت ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ایسے شخص کو اپنا دشمن بنا لو جس کے بازوؤں کو قدرت نے پہاڑوں کا کلیجہ چیرنے اور آسمان کے تارے نوچنے کی قوت عطا کی ہے۔ وہ ایک قابل قدر اور مخلص نوجوان ہے۔ ایسے شخص کی دوستی فائدہ مند اور دشمنی خطرناک ہوتی ہے۔ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں اس کے خلاف تمہاری کوئی سفارش برداشت نہیں کروں گا۔ ممکن ہے میرے بعد یہی نوجوان کسی دن بغداد کا وزیر اعظم بن جائے اور تمہیں اپنی حماقتوں پر پچھتانا پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور امیر کا طرفدار بن جائے اور تمہیں اپنی حماقتوں پر پچھتانا پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اور امیر کا طرفدار بن کر میرے عہدے وزارت کے اختتام کا باعث بنے۔ چنگیز خان قراقرم کو اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ اس کی مملکت وسیع تھی اور اس کی افواج بے شمار تھی، لیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ میں ایک ناقابل تذکیر قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹان جس کی عظمت اہل تاتار کے سیلاب کی لہروں کے لیے حوصلہ سکن تھی، علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کی عظیم الشان سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداد اور دوسری طرف بحر ارال اور خلیج فارس سے ملتی تھی۔ جب سلطنت بغداد امن کے گہوارے میں سو رہی تھی، مشرق اور مغرب کے حملہ آوروں کے لیے خوارزم اور مصر کی سلطنتیں اسلام کا بازوئے شمشیر زن تھی۔ چنگیز خان کو سلطنت کی طاقت خوارزم کی طاقت کا صحیح علم نہ تھا۔ چنگیز خان کو سلطنت کی طاقت اور خوارزم کی صحیح طاقت کا علم نہ تھا، اس لیے اس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کر کے خوارزم کے نصیب و فراز سے واقفیت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان دو سلطنتوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا، جس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تاتار کے تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوارزم کی سرحد کے ایک گورنر نے بخارا کے چند تاجروں کا مال چھین لیا اور انہیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خان کے جاسوسوں کو خوارزم کے حالات سے باخبر کر رہے ہیں۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر گورنر کی اس حرکت پر احتجاج کیا، لیکن بخارا کے تاجر خوارزم شاہ کی رعیت تھے اور اس کے ساتھ خوارزم شاہ کی ہمدردی سے ان کے ساتھ چنگیز خان کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کے یہ شکوک اور زیادہ بڑھ گئے کہ چنگیز خان خوارزم میں جو کام تاتاریوں سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات حاصل کی۔ چنانچہ اس نے بڑا فاختہ ہو کر چنگیز خان کے ایلچی کو قتل کا حکم دے دیا۔ بعض عمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کچھ بھی ہو ایلچی کا قتل جائز نہیں، لیکن سلطان علاؤالدین محمد شاہ ایک خود سر حکمران تھا، اس نے کسی کا کہا نہ مانا۔ ایلچی کو قتل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کی داڑیاں جلانے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔
وہ یہ واقعہ سن کر اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیر تک سورج کے سامنے سربجود رہا اور پھر بلند آواز میں پکارا، فلک لازوال پر 2 سورج نہیں اور اس زمین پر 2 خاقان نہیں ہوں گے۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ میں جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے صحرائے گوبی کے دیوانوں میں بھی لیکن چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے صحرائے گوبی کے ویرانوں میں بھی پناہ نہیں ملیں گی۔ ان واقعات سے قبل خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں کچھ ناچاکی ہو چکی تھی۔ خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغداد کی مساجد میں خلیفہ کے ساتھ اس کے نام کا بھی خطبہ پڑھایا جائے، لیکن جب یہ مطالبہ نہ مانا گیا تو اس نے اپنی سلطنت سے خلیفہ کے نام کا خطبہ منسوخ کر کے بغداد پر چڑھائی کر دی۔ راستے میں غیر متوقع برف باری کو وہ برا سکون سمجھ کر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اگرچہ دونوں سلطنتوں کے اختلافات رفع ہو چکے تھے، لیکن خلیفہ بغداد کی سرحد پر ایک طاقتور سلطان کا وجود خلیفہ اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا تھا۔ چنگیز خان کو ان اختلافات کا علم تھا، لیکن اسے یہ یقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغداد کی رائے عامہ خلیفہ کو غیر جانبدار رہنے کا کہیں گی۔ اسے ڈر یہ تھا کہ اگر خلیفہ نے اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر خوارزم کی حمایت میں اعلان جہاد کر دیا تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی ممالک کی افواج اسے کچلنے کے لیے موجود ہوں گی۔ ان تمام خدشات کے پیش نظر چنگیز خان قراقرم میں وسیع پیمانے پر فوج کو جنگی تیاریاں کرا رہا تھا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ انبن ہو جانے سے پہلے چنگیز خان کو یہ احساس تھا کہ وہ سلطنت خوارزم کو تہو بالا کیے بغیر تذکیر عالم کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکایت کا موقع نہ بھی دیتا تو بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ تاتاریوں کے ہاتھ خوارزم کی تباہی چند برسوں کے لیے ٹل جاتی۔ طاقتور ہمسائے کو نظر انداز کرنا یا کمزور ہمسائے پر رحم کرنا چنگیز خان کے مسلک کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات سے چند ہفتے پیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایلچی کے قتل ہونے کی خبر مل چکی تھی اور چند دن بعد یہ خبر بغداد میں مشہور ہو گئی تھی۔ شکار سے واپس آ کر طاہر نے خوارزم کے سفارت خانے کا رخ کیا۔ خوارزم کا سفیر عماد الملک جس قدر طاہر کی تیغزنی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ طاہر کے بلند ارادوں سے واقف ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش بغداد میں آپ جیسے نوجوان اور ہوتے۔ طاہر نے جواب دیا، بغداد میں میرے جیسے کئی نوجوان ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی حکومت جس طرح خلیفہ سے بدظن ہے، اسی طرح بغداد کے عوام سے بھی بدظن ہیں۔ اور خلیفہ کے متعلق بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ خوارزم پر مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانبدار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ کم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ قاسم کے باپ ہونے کے باوجود اپنے پہلو میں ایک مسلمان کا دل رکھتا ہے اور وہ خلیفہ کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ عماد الملک نے کہا، آپ جیسے خوش فہم انسان کو 500 برس قبل پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اب دنیا بہت بدل چکی ہے۔ طاہر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہو، لیکن وزیر اعظم کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نیت بری نہیں۔ عماد الملک نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر میں وزیر اعظم کے متعلق آپ کی غلط فہمی دور کر دوں تو آپ مجھے اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ پائیں گے اور پھر میری جگہ بغداد کی بجائے خوارزم میں ہوں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ راز آپ تک محدود رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ عماد الملک نے اٹھ کر ایک چھوٹا سا صندوق کھولا اور ایک
बारीक चमड़े का टुकड़ा निकालकर ताहिर के हाथ में दे दिया। उस पर यह इबारत लिखी हुई थी, खलीफतुल मुस्लिमीन ख्वारज़म शाह के हाथों खाका तातार के एलची के वहशियाना कत्ल को एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार देते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि अगर खाकान तातार इस जालिम बादशाह को सज़ा देने का इरादा कर ले तो आलम इस्लाम से कोई आवाज़ उसकी हिमायत में नहीं उठेंगी और आलम इस्लाम के रूहानी पेशवा की दुआएं उनके साथ होंगी। मुखलिस वहीदुद्दीन वज़ीर ख़ारजा। उस इबारत के नीचे चीनी ज़बान के चंद हरूफ दर्ज थे। ताहिर ने उन हरूफ पर उंगली रखकर अम्मादुल मुल्क से पूछा, ये क्या लिखा है? अम्मादुल मुल्क ने जवाब दिया, ये चंगेज़ खान के सफ़ीर की तस्दीक है। उसने लिखा है कि आपके खादिम खास ने खलीफा को अपना हम ख्याल बना लिया है। ताहिर ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। ताहिर ने कुछ देर सोचने के बाद सवाल किया, आपके ख्याल में ये खादिम खास कौन है? अम्मादुल मुल्क ने जवाब दिया, वहीदुद्दीन, और कौन? ताहिर ने कहा, नहीं, ये कोई और है, खलीफा को कोई ऐसा मोतमिद जो बगदाद में चंगेज़ खान की जासूसी कर रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के अलावा कोई और नहीं, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के अलावा कोई और है। आप ये तहरीर पहचानते हैं? नहीं, मैं नाम पढ़ सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर ख़ारजा ने तातारी सफ़ीर से अपने ख़त की तस्दीक करवाने के बजाय उसे इस किस्म का पैगाम भिजवाने के लिए क्यों न कह दिया? अम्मादुल मुल्क ने जवाब दिया, इसकी दो वजूहत हो सकती है। पहली ये कि जब से जासूसी के इल्ज़ाम में ताजिर कत्ल किए गए हैं, हमारी हुकूमत ने चंगेज़ खान के साथ बगदाद के तातारी सफ़ीर के नामों पैगाम का रास्ता बंद कर दिया है। उसने चंद बार खुद कराक्रम जाने के लिए हमारी हदूद से गुजरने की इजाज़त मांगी है, लेकिन हमारी हुकूमत ने इनकार कर दिया है और अब चंगेज़ खान के एलची के कत्ल के बाद उसके लिए वहाँ पैगाम भेजने या खुद जाने की कोई सूरत ही नहीं। हमारी सल्तनत में से गुजरने के अलावा उसके लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो मगरिब के ममालिक से गुजरता हुआ रूस का रुख करे और फिर रूस के उन नाकाबिल उबूर इलाकों से गुजरे जिनके बासिंदे हाल ही में तातारियों की सफ़ाकी देख चुके हैं। वो किसी तातारी या उनके एलची को उसका हसब नसब पूछे बगैर कत्ल कर देंगे। दूसरा रास्ता ये है कि वो समंदर के रास्ते हिंदुस्तान जाए और वहाँ से कराक्रम का रुख करे। इस सूरत में उसके सामने वो बुलंद पहाड़ हायल होंगे जहाँ से परिंदा भी नहीं गुजर सकता। ताहिर ने पूछा, ये तहरीर आपके हाथ कैसे आई? अम्मादुल मुल्क ने जवाब दिया, खलीफा नासिर की फरासत ने हमें चौकन्ना रहना सिखा दिया है। उन्होंने इस मुहिम के लिए एक ख्वारज़मी तुर्क की खिदमत हासिल की थी और चमड़ा उसके जूते के तले के अंदर ही दिया था, लेकिन हमारी सरहद के अफसर जासूसों को पहचानने में बेहतर माहिर है। सरहद के गवर्नर ने एलची को कत्ल कर दिया है और उस खत की नकल सुल्तान को और असल मेरे पास भेज दी है। खलीफों को इन वाक़यात का इल्म हो चुका है। मैं वज़ीर आज़म से मिल चुका हूँ। उसे मैंने ये नहीं बताया कि असल खत मेरे पास पहुँच चुका है। मैंने उसे सिर्फ एक नकल पेश की तो वज़ीर आज़म ने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने बेशुमार कस्में खाई और वज़ीर ख़ारजा को गालियाँ दी और मुझे अपने महल में बिठाकर सीधे खलीफा के पास पहुँचे और वापस आकर मुझे बताया कि खलीफा ने वज़ीर ख़ारजा को बुलाया है। खलीफा का इरादा है कि उसे महल में बुलाकर गिरफ़्तार कर लिया जाए। उसके बाद उसी शाम मुझे वज़ीर आज़म ने दोबारा अपने महल में बुलाया और कहा कि वज़ीर ख़ारजा रूपोस है और उसकी